नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मिजाज और मजाक की रियायत के हवाले से या मिजाज आशनाई के हवाले से कि इंसान जब भी किसी से मिले, बातचीत करे, अपने एतराफ़ के लोगों, चाहे वो उसके रिश्तेदार, अजीज़ अकारिब हों, दोस्त अहबाब हों, मालिक हों, मुलाजमीन हों, उनसे उनके मिजाज की रियायत रखते हुए बात करे। यही मेरे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी की तालीम दी। आम तौर पर अगर किसी इंसान के मिजाज के ख़िलाफ़ बात की जाए, अगरचा आपकी बात ठीक भी हो, तो उसकी वजह से इख्तिलाफ़ात पैदा होने लगते हैं और ये इख्तिलाफ़ बिगड़ते बिगड़ते लड़ाई झगड़े की सूरत इख्तियार कर लेता है और बाज़ औक़ात फितना फ़साद और लड़ाई झगड़ा बहुत शदीद हो जाता है और बाज़ औक़ात क़त्अ ताल्लुकी तक नौबत आ जाती है। हमने थोड़ा ख्याल ये करना है कि जैसे दीन ने हर मामले में एतदाल का हुक्म दिया, मोहब्बत भी एतदाल में, नफ़रत भी एतदाल में, रिएक्ट करने से पहले थोड़ा सा सोच समझ लेना है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होना, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होना, इस बात का ख्याल रखिए। और चंद एक मिसालें हयात तैयबा से हमारे सामने मैं आपके सामने बयान करना चाहूँगी। हमारे सामने ये मिसालें हैं जिससे हम सीखते हैं, हम समझते हैं कि किस तरह किससे बरतना है, मामलात करने हैं। एक बात पहले तो ये याद रखिए कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हबीब हैं। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जन्नत लिख दी। आप जन्नत में सबसे पहले दाखिल होने वाले हैं। क्या मकाम है, क्या मर्तबा है, क्या अज़मत है। उसके बावजूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आसपास के लोगों का, अपने असहाब का, अपनी अज़वाज का, अपने कुंबे वालों का और कुल उम्मत के मिजाज का ख्याल फरमा रहे हैं। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे मुबारक में थे, अपने घर में थे, किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त तहबंद पहन कर बैठे हुए थे और आपकी जो तहबंद थी वो घुटनों से थोड़ा नीचे थी, यानी टांग का निचला हिस्सा, पिंडली मुबारक जाहिर हो रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, कौन है? बताया गया अबू बकर सिद्दीक हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपने आने की इजाज़त दे दी। फिर दस्तक हुई, पूछा गया कौन है? बताया गया उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी तरह बैठे रहे और इजाज़त दे दी। आप भी अंदर तशरीफ़ ले आए। फिर दस्तक हुई, पूछा गया कौन है? तो बताया गया उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तहबंद को खींच कर बिल्कुल पाँव तक कर लिया, अपने पाँव ढांप लिए। फिर उसके बाद उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अंदर तशरीफ़ लाए। सहाबा में से एक फ़र्द ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब सिद्दीक़ अकबर आए आप उसी हालत में बैठे रहे, जब फ़ारूक आज़म आए तो भी आप उसी तरह बैठे रहे, जब उस्मान गनी तशरीफ़ लाए तो आपने अपनी हालत को बदल क्यों लिया, यानी आपने क्यों अपनी तहबंद को पाँव तक कर लिया? तो अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि उस्मान वो हैं जिनकी हया पर फरिश्ते भी हया करते हैं, तो क्या मैं उनसे हया ना करूं? अब आप सोचें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो पिंडली का हिस्सा नज़र आना शरअन जायज़ था, उसमें कोई कबाहत नहीं थी और ना ही कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एतराज़ कर सकता था, ना ही कोई आप पर शिकवा कर सकता था। वो जो आप पर जान निसार करने वाले सहाबा थे, आपके साथी थे, क्या उनकी ये जुर्रत थी
کیا ان کا یہ طریقہ تھا کہ وہ آپ پر اعتراض کرتے؟ لیکن آپ نے ان کے مزاج کا خیال رکھا اور یہ تعلیم دی کہ لوگوں سے ان کے مزاج کے مطابق معاملہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت فرمائی کہ لوگوں سے ان کے مزاج کے حساب سے برتو۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ کل میں نے خواب میں دیکھا کہ جنت میں ایک محل ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ محل عمر فاروق کا ہے۔ میں نے چاہا کہ اس میں جا کر دیکھوں، پھر میں نہیں گیا کیونکہ مجھے آپ کی غیرت کا خیال آ گیا۔ یہ سن کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایسا کیوں فرمایا؟ کیا میں آپ سے غیرت کروں گا؟ یعنی آپ کو میری اجازت کی یا میری وجہ سے فکر کی ضرورت نہیں تھی؟ اگر غیرت ہے بھی تو آپ کے لیے نہیں ہے۔ یہ مثالیں ہمارے لیے بہت زیادہ اہم ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ کسی کی دل آزاری فرما رہے ہیں اور نہ کسی سے ایسی بات کہتے ہیں جس سے وہ مایوس ہو جائے یا دکھی ہو جائے۔ کسی میں عیب بھی دیکھتے ہیں تو اس کو سب کے سامنے بیان نہیں کرتے اور نہ اس شخص کی خصوصاً نشاندہی کر کے بات بیان کرتے ہیں، بلکہ اس طرح نصیحت فرماتے ہیں کہ سننے والوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ آپ نے کس کے بارے میں بات کی اور اس تک پیغام بھی پہنچ جاتا ہے۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے جب بات فرماتے تھے تو کوئی ایسی بات فرماتے تھے جس سے وہ خوش ہو جائیں، یعنی مذاق جس کو کہتے ہیں سینس آف ہیومر، مزاح۔ اس میں بھی دوسرے کے مزاج کا خیال رکھنا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، میں مذاق بھی کرتا ہوں تو سچ ہی کہتا ہوں، یعنی مزاح میں بھی، مذاق میں بھی اگر کوئی کسی سے سینس آف ہیومر کی بات کر رہے ہیں اس میں بھی جھوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک دفعہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ مجھے سواری کے لیے اونٹ چاہیے، مجھے کوئی اونٹ عنایت فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے اونٹنی کا بچہ دے دو۔ وہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سواری کرنا چاہتا ہوں، مجھے اونٹ چاہیے، اونٹنی کا بچہ لے کر میں کیا کروں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر اونٹ کسی اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے، اور سب مسکرانے لگے۔ ایک مرتبہ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ضعیف خاتون آئی اور اس نے آ کر کہا کہ دعا فرمائیے مجھے جنت نصیب ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بوڑھیاں تو جنت میں نہیں جائیں گی۔ خاتون پریشان ہو گئیں تو فوراً اللہ کے حبیب نے فرمایا، کیونکہ اس سے پہلے انہیں جوان کر دیا جائے گا۔ یہ یاد رکھیں کہ ہر شخص سے اس کے مزاج کے مطابق بات کرنی ہے، اور نصیحت بھی اگر کرنا چاہیں تو ایسی نصیحت ہو جس سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی پر بوجھ نہ ہو۔ اللہ کے حبیب جب خطبہ بھی دیتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ میں تمہارے لیے آسانی چاہتا ہوں۔ جب تبلیغ بھی فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں تمہارے لیے آسانی چاہتا ہوں، تمہیں بدظن کرنا نہیں چاہتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ میری امت مشقت میں پڑ جائے گی تو میں ہر نماز کے ساتھ مسواک کا حکم دے دیتا۔ یہاں بھی نرمی کا خیال رکھا، لوگ اکتا نہ جائیں، نصیحت بھی ایسے کریں کہ لوگ تنگ نہ آ جائیں، مختصر بات ہو اور اچھی بات ہو، دوسرے کے مزاج کا خیال رکھتے ہوئے۔ آج ہم ایک دوسرے سے جب مذاق کرتے ہیں تو اس میں جھوٹی بات بھی کہہ دیتے ہیں، کسی کی توہین بھی کر دیتے ہیں، کسی کا کوئی عیب بیان کر دیتے ہیں۔ کسی کا عیب بیان کرنا بھی گناہ ہے، کسی کی کسی کمزوری سے اس کو پکارنا، موٹا ہے، گنجا ہے، ایسا ہے، ویسا ہے، یہ جملے، یا چھوٹے قد کا ہے، اس طرح سے بات نہیں کرنی چاہیے۔ کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ مذاق کرنے میں اور مذاق اڑانے میں فرق ہے۔
سورہ حجرات میں سختی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مسلمان مردوں اور عورتوں کو منع فرمایا کہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، کیونکہ تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو سکتا ہے اللہ کی نگاہ میں وہ تم سے بہتر ہو۔ اسی لیے ہمیشہ دوسرے کے مزاج کی رعایت رکھیں، بچوں سے ان کے مزاج کے حوالے سے، بزرگوں سے ان کے مزاج کے حوالے سے، جوانوں سے ان کے مزاج کے حوالے سے نصیحت کی جائے، اور جس کی جو دلچسپی ہے، جس کو جو بات سمجھ آتی ہے، جس کو جو دلیل قائل کرتی ہے، اس انداز سے نصیحت کی جائے۔ آپ غور کیجئے، جتنے انبیاء کرام دعوت کے لیے تشریف لائے، تبلیغ دین کے لیے تشریف لائے، سب نے اپنی قوموں کو جو معجزات دکھائے، جو دلائل دیے، وہ موجودہ زمانے میں جو قومیں ہوتی تھیں ان کا جو مزاج تھا، جس چیز سے وہ آشنا تھیں، جس چیز سے وہ متاثر ہوتی تھیں، اسی کے انداز میں تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لوگ جادو کے بہت زیادہ فین ہوئے تھے، جادو کی بہت زیادہ شہرت تھی، جادوگر اپنے بڑے بڑے کرتب دکھایا کرتے تھے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو عصا اور ید بیضا کا معجزہ عطا کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو طب اور حکیموں کا دورہ تھا، علاج معالجے میں بہت زیادہ حکیموں نے کمال حاصل کر لیا تھا۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا کیا کہ وہ پیدائشی نابینا کو اللہ کے حکم سے بینا کر دیں اور مردے کو زندہ کر دیں۔ اور جب اللہ کے حبیب کا زمانہ آیا تو پہلی بات تو یہ کہ عرب کو اپنی زبان پر، اپنے فصیح و بلیغ کلام کرنے پر، اپنے لٹریچر پر بڑا مان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت کلام نازل فرمایا کہ عرب بھی اس کو دیکھ کر حیران رہ گئے، اور بے شمار معجزات اس لیے عطا فرما دیے کہ قیامت تک آنے والے جتنے لوگ ہیں، جس کو جو بات سمجھ آتی ہے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے سے نشانی مل سکتی ہے، اور قرآن پاک عطا کر دیا جو ہر زمانے، ہر دور، ہر مزاج کے انسان کی ہدایت کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے آپس کے معاملات کو درست فرما دے، ہمیں ایک دوسرے کی عزت کرنے والا بنائے، اور ہمیں ایک دوسرے کی دل آزاری سے بچائے رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔